नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। 29वें पारे के का जो आगाज़ हो रहा है यानी जो शुरू हो रहा है तो वो सूरह मुल्क से हो रहा है। और आपको मालूम है कि सूरह मुल्क जो है वो बहुत एक अहम सूरत है जिसको रात को ख़ास तौर से पढ़ के सोना जो है वो सुन्नत में शामिल है, सुन्नत के अमल में। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 30 आयतें जो हैं ये क़ब्र के अज़ाब से बचाने वाली हैं। तो जिनको याद है वो तो खैर आराम से पढ़ सकते हैं, और जिनको नहीं याद है तो वो देख के पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें कि रात को सोने से पहले सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अब ये थोड़ा आप लोगों का तजवीद का इम्प्रूव हो गया तो अब सूरह मुल्क को याद करवाने के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बहुत ही बाबरकत है वो हस्ती जिसके हाथ में बादशाही है। बेयदी यद हाथ को कहते हैं, बादशाही है हाथ में। तो हाथ से मतलब क्या है, हम समझाने के लिए इस तरह ये अल्फाज या ये जुमले में इस तरह के अल्फाज अल्लाह ताला यूज़ कर रहा है ताकि हम समझ सकें हमारा जहन महदूद है, वरना अल्लाह के हाथ नहीं है, अल्लाह के पाँव नहीं है, अल्लाह का क्या वजूद है, उसकी क्या ज़ात है, वो इंसान के जहन उसको अहाता नहीं कर सकते। तो बहरहाल तो बहुत बाबरकत है वो हस्ती जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है, जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है। वह हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वो जो बहुत ज़बरदस्त भी है और बहुत बख्शने वाला भी है। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है यहाँ पर जो कि अल्लाह की बादशाहत है और अल्लाह के क़वानीन के तहत जिसका निज़ाम चल रहा है, यहाँ पर इंसान को इसलिए ज़िंदगी दे के भेजा है ताकि मौत और ज़िंदगी के ज़रिए से वो आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है। वो अल्लाह, वो ज़ात जिसने बनाए 7 आसमान एक दूसरे के ऊपर। तो ये भी आयतें मुतशाबहात में से है, क्योंकि इसका भी 7 आसमानों का भी हमें अभी कुछ उसकी हकीकत के बारे में हमें कुछ इल्म नहीं है, हमने सिर्फ कुरान में ही पढ़ा है, बाकी हमें नहीं पता कि वो 7 आसमान जो हैं तय बत है वो क्या हैं एक दूसरे के ऊपर। मा तरा फिल खल्क़ि रहमानी में तफ़ाउत, और तुम नहीं देख पाओगे रहमान की तख्लीक में कहीं कोई फ़र्क, कहीं कोई कजी, कहीं कोई रुकावट। इतनी खूबसूरत तख्लीक है, यानी इस कायनात का निज़ाम और इसमें मौजूद एक एक चीज़ की तख्लीक जो है वो इतनी ऑर्गेनाइज और इस तरह से है कि साइंसदान आज उस पर रिसर्च करके और आजिज़ हैं और हैरान है कि ये किस तरह से इसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सका आज तक। कोई ये नहीं कह सका कि ये ऐसा होता तो ज़्यादा बेहतर था, अगर सूरज ठंडा होता तो ज़्यादा बेहतर था, अगर हवा ना चलती होती तो ज़्यादा बेहतर था, अगर समंदर ना होते तो ज़्यादा बेहतर था। कोई ये किसी भी अल्लाह की तख्लीक के बारे में कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि हर चीज़ जो भी अल्लाह ने इस दुनिया में बनाई है उसमें कोई ना कोई हिकमत और कोई ना कोई मसलहत है उसकी। एक तो इतना डिस्टर्बेंस होता है ये बीच में, जब एक टाइम से लोग नहीं आते। फर्जिल बसरा हल तरा मिन फतूर, फिर लौटाओ निगाहों को, क्या तुम्हें कहीं कोई रखना, कोई जोड़ कोई नज़र आता है। यानी इस आसमान की तरफ तुम नज़र डालो तो कैसा बेजोड़ और किस तरह खूबसूरत एक आसमान को आप देखें। एक इतना बड़ी एक छत सरों पे है जिसको ना कोई सुतून है, ना कोई ऐसी रस्सियाँ या जंजीरें हैं जिन्होंने उसको ऊपर से होल्ड किया है, और ना कि नीचे से कोई ऐसे सुतून है जिन पे वो टिका हुआ है, और ना कहीं कोई जोड़ है कि इतना बड़ा आसमान है कहीं पर उसमें कोई टुकड़े जोड़ के या कोई बड़े बड़े टुकड़ों से ही जोड़ के बनाया गया हो। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सुम्मर जेल बसरा करतैनी यनक़लिब
इलैका अलबसरु खासियun वहुवा हसीर। तो फिर दोबारा लौटाओ निगाहों को, यानी बार बार देखो, एक दफ़ा नहीं। अल्लाह की तरफ से चैलेंज है कि बार बार देखो, हर पहलू और हर जाविये से देखो, लेकिन तुम्हारी निगाहें थक के नाकाम होकर तुम्हारी तरफ पलट आएंगी। वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिहा, और हमने सबसे करीबी आसमान को सजा दिया है चिरागों से, यानी जो ज़मीन से सबसे करीब तरीन आसमान है उसको सितारों से मुज़य्यन कर दिया है। किस लिए? इसलिए, और उनको बना दिया है हमने शयातीन को निशाना बनाने का ज़रिया, यानी दुनिया के लिए, लोगों के लिए वो सितारे जो हैं रोशनी का सबब भी हैं, और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि जो सफ़र करने वाले हैं उनके लिए रास्ते का अंदाज़ा करने के लिए भी हैं, और साथ ही साथ शयातीन को निशाना बनाने के लिए भी हैं। तो ये चिराग जो खूबसूरत हैं, जो हमारी रातों को रोशन करते हैं, इनको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इसमें ऐसे उनके लिए ऐसे गुर्ज हैं, ऐसे आतिशी, यानी ये समझे कि जैसे मिज़ाइल हैं जो गैब की खबरों की टो लेने के लिए जो जाते हैं शयातीन जिन ऊपर की तरफ, उनको वो निशाना बना देते हैं। वह आतदना लहुम अज़ाब सईर, और उनके लिए हमने तैयार कर रखा है जला देने वाला अज़ाब। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिइसल मसीर, और जो लोग अपने रब का कुफ्र करें, चाहे वो इंसान हो या जिन्नात, यानी ये बात खुद समझने की है, क्योंकि इससे पहले सूरह रहमान में भी इंसान और जिन दोनों का ही जिक्र आया। तो वो दोनों मखलूक़ात जो हैं उनके लिए जो ये इस्लाम की तालीम है या रसूल हैं, ये उन दोनों के लिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग अपने रब का कुफ्र करें उनके लिए जहन्नुम का अज़ाब है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। वइज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिया तफ़ूर, जब वो उसमें झोंके जाएंगे तो वहाँ उन्हें क्या सुनाई देगा? उन्हें सुनाई देंगी धाड़ें, जोश की आवाज़ें, यानी जैसे कुछ खोल खोल के बहुत, आप देखिए पतीलियों में जैसे कुछ पक रहा हो तो उसकी एक साउंड होती है ना, एक पानी के उसके अंदर जो बुलबुले बन रहे होते हैं, या अगर कोई चीज़ है तो वो पक रही हो तो कुछ खद खद खदबद इस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं, या फिर जैसे कोई चीज़ तेल है या कोई चीज़ है तो वो कड़कड़ा भी रही होती है, पानी है तो उसकी एक अलग बॉयल होने की साउंड होती है। तो जहन्नुम जो है वो उनको देख के गुस्से से धाड़ रही होगी, जैसे कोई भूखा शेर जो है ना वो अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा है और उस पर फिर झपटते हुए जो वो कुर्राता है, वो वाली कैफियत होगी। और जोश, यानी इतनी भड़क रही होगी आग से कि जोश खा रही होगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़, करीब होगा कि वो गुस्से से फट जाए, यानी इस कदर शिद्दत गज़ब में होगी वो। जब भी डाला जाएगा उसमें किसी एक गिरोह को, तो उसके दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? यानी जब वो जहन्नुम में एक एक करके गिरोह डाले जा रहे होंगे और वो चीख पुकार भी कर रहे होंगे और माफ़िया भी मांग रहे होंगे, मोहलत भी मांग रहे होंगे, तो वहाँ के जो दारोगा होंगे वो उनसे पूछेंगे, कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई ख़बरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर, क्यों? वो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे पास आया था खबरदार करने वाला। फ़क़ज़्ज़बना, लेकिन हमने उसे झुठला दिया। वक़ुलना मा नज़्ज़ल अल्लाहु मिन शै, और हमने कहा अल्लाह ने कोई शय उतारी ही नहीं है। इन अंतुम इल्ला फ़ी दलालिन कबीर, तुम तो खुली गुमराही में मुब्तला हो, यानी अपने रसूलों को ही हमने झुठला दिया और कहा कि कोई अल्लाह की तरफ से कोई किताब वगैरह नहीं आई, तुम तो गुमराह हो और खुली भी गुमराही में मुब्तला हो गए। वक़ालू लौ कुन्ना नस्माउ व नाक़िलु, और वो कहेंगे कि अगर हम सुनते और अक़ल से काम लेते, मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, तो हम ना होते इन जहन्नुम वालों में से। यानी अब तो वक्त गुजर गया, काश कि हम उस वक्त सुन लेते और हम उनकी बातों पे ध्यान देते, तो आज हम इन जहन्नुम के जो बाकी लोग हैं उनके साथ शामिल ना होते। बस वो अपने असल गुनाह का इतराफ़ कर लेंगे। बस जहन्नुमियों के लिए लानत है, फिटकार है जहन्नुमी के लिए। फिर अब आगे अहले जन्नत का जिक्र है। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन कबीर, बेशक वो लोग जो अपने रब से डरते हैं गैब में रहते हुए, यानी बग़ैर देखे अल्लाह को
اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ اور دیکھو، چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز سے بیان کرو، وہ اس کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات صدور، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ یعنی اس کے علاوہ اور کون جانے گا؟ جس نے پیدا کیا ہے اس سے تو کچھ بھی چھپا نہیں ہے تمہارا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا زمین کو پست، یعنی زمین کو تمہارا ماتحت اور تابع حکم بنا دیا ہے۔ فمشو فی مناکبہا، تو تم چلو پھرو اس کے کندھوں کے درمیان۔ کندھوں سے مراد ہے وہ میدان جو انسان کو بہت وسیع اور کشادہ نظر آتے ہیں۔ اور اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ پیو، اور یاد رکھو اسی کی طرف تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور وہ یکایک لرزنے لگے؟ کیا یعنی تمہیں خوف نہیں ہے اس بات کا؟ پھر کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ عذاب اس طرح کے آئے تھے نا قوموں پہ، تو تمہیں کیا اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ تم پر بھی ایسا عذاب آ سکتا ہے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور یقیناً ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو کیسا ہوا ان پر میرا عذاب، کیسا عذاب آیا میرا ان پر۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کو اپنے اوپر اڑتے ہوئے، کبھی پروں کو پھیلاتے ہوئے اور کبھی سمیٹے ہوئے؟ کس نے یہ ان کو طریقہ سکھایا ہے؟ کس نے ان کو روکا ہوا ہے؟ نہیں روکے ہوئے انہیں کوئی بھی فضا میں مگر رحمان۔ انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں مبتلا ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنے رزق کو روک دے؟ کون دے سکتا ہے رزق؟ سارا رزق جو ہے وہ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ اگر وہ روک دے رزق تو کون کسی اور کی مجال ہے کہ وہ دے سکے؟ بلکہ یہ لوگ اپنی سرکشی اور حق کے انکار میں، حق سے گریز میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گھسٹ رہا ہو اور وہ زیادہ ہدایت پر ہے، یا وہ جو سیدھا ہو کر چل رہا ہے ایک سیدھے راستے پر؟ یعنی ایک انسان جو انسان ہوتے ہوئے بھی جانوروں کی طرح چل رہا ہے اور کھاتا ہے پیتا ہے اور بس صرف اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو اس کا اللہ نے ایک طریقہ زندگی گزارنے کا ایک انسان کو بتایا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب ان چیزوں کی پہ دھیان ہی نہیں دیتا، نہ مانتا ہے نہ اس پہ عمل کرتا ہے، تو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو ہدایت کے راستے پہ ہو؟ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم شکر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ پھر قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے۔ وَیَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو بس ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو اپنے قریب آتے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ اگر اللہ مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے یا وہ ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی ہم نے تو اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر رکھا ہے، ہم تو اللہ کے بتائے ہوئے جس راستے پہ چل رہے ہیں اس میں ہماری یا تو ہماری جانیں چلی جائیں گی یا ہم فتح حاصل کر لیں گے۔ دونوں صورتوں میں ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، بلکہ ہماری اصل کامیابی تو وہ ہے جسے تم ہلاکت سمجھتے ہو، یعنی شہادت، وہ تو ہماری اصل کامیابی ہے۔ لیکن یہ سوچو کہ ہمیں غلبہ حاصل ہو اور فتح حاصل ہو یا ہم اللہ کی راہ میں مارے جائیں، دونوں صورتوں میں تم یہ تو سوچو کہ ہمیں چھوڑ دو، تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا، تمہارا کیا معاملہ ہوگا۔
کہہ دیجئے آپ کے وہ تو رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اسی پر ہمارا توکل ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، آپ کہیے ان سے کہ ذرا دیکھو، سوچو کہ اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس صاف پانی۔ آپ دیکھیں آج کل پانی کا اتنا استعمال ہے اور بارشوں کی کمی ہے تو پانی میں کا لیول جو ہے وہ خطرناک حد تک نیچے جا چکا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے 20 فٹ 25 فٹ کی کھدائی پہ پانی نکل آتا تھا اور اب لوگ 200 250 300 فٹ کی کھدائی کرواتے ہیں تو کہیں جا کے پانی نکلتا ہے۔ تو ایک وقت اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے نا، دیکھیں یہ سارے ذخیرے اور خزانے جو ہیں اللہ کے، انسان اپنی لاپرواہیوں سے ان کو برباد کر کے ان کو وقت سے پہلے ختم کر رہا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر پانی نیچے گہرائی میں اتر جائے تو کون اس کو تم تک پہنچانے کا کون انتظام کرے گا۔ سورہ قلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، نون یہ حرف مقطعات ہے، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یعنی قلم بھی اور جو کوئی بھی علمی ذخیرہ جو قلم کے ذریعے اب تک وجود میں آیا ہے وہ بھی اس حقیقت پر گواہ ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ یہ تو خود پاگل ہیں، خود احمق ہیں، جو یہ تک نہیں جانتے کہ مجنون کیسے ہوتے ہیں، پاگل کیسے ہوتے ہیں۔ آپ کی پاکیزہ، آپ کی شخصیت، آپ کا اعلیٰ اخلاق، آپ کی بے مثال سیرت ان کو نظر نہیں آتی؟ کیا ایک پاگل کی زندگی کا نقشہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ تو اے نبی آپ ان لوگوں کی فضول اور بے بنیاد باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً اخلاق کے بلند ترین مرتبے پہ فائز ہیں۔ اللہ پاک کی گواہی اپنے حبیب کے لیے کتنی پیاری گواہی ہے۔ تو ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں مبتلا تھا، یعنی دنیا پر بہت جلد واضح ہو جائے گا کہ دونوں فریقوں میں سے کون فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا اور کون راہ راست پر تھا۔ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ جو آیات ہے نا شروع سے، یعنی سورہ قلم کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک، یہ آیات جو ہیں اقرأ باسم ربک الذی، جو پہلی وحی آئی تھی نا، اس کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ دوسری جو وحی تھی نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس کا نزول ہوا تھا، وہ یہ 7 آیات تھیں، جس میں سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی، اس کے کردار کی، اس کی ذہنی حالت کے درست ہونے کی، اس کے اعلیٰ اخلاق کی اللہ پاک نے یہاں قسم کھائی اور گواہی دی ہے۔ یہ 7 آیتیں جو تھیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ مت مانیے کسی ایسے شخص کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی گھٹیا ہے، یعنی جو بات بات پر قسمیں کھاتا ہے وہ ایک گھٹیا آدمی ہے۔ منہ در منہ تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، مناع للخیر معتد نسیم، خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہے، بالکل گنوار ہے اس کے بعد، اور یہ کہ بداصل بھی ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، صرف اسی بات پر اس کو گھمنڈ ہے کہ وہ مال و دولت اور بیٹوں والا ہے۔ یہاں پر یہ آیات جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ کے رسول سے اور اسلام سے دشمنی میں حد سے بڑھا ہوا تھا، اور اس کو اس بات پر بہت گھمنڈ تھا کہ مال و دولت بے پناہ تھا اس کے پاس، اور بہت سے بیٹے بھی اللہ نے اس کو دیے تھے، اور بیٹے بھی ایسے تھے کہ ان میں سے ایک جو تھے یعنی حضرت خالد بن ولید جیسا بیٹا تھا۔ جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم عنقریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔
تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ناک زیادہ لمبی ہو، یا وہ عذرائے تکبر اپنے آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا ہو، تو اس کے لیے حقارت کے طور پہ سونڈ کا لفظ استعمال کیا، اور ناک پر داغ لگانے سے مراد ہے اس کو انتہائی تذلیل اس کی۔ پھر ایمان اور آخرت کے حوالے سے بہت عمدہ ایک تمثیل، ایک قصہ مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم نے اہل مکہ کو اسی طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور اس کا پھل اتار لیں گے صبح سویرے، اور انہوں نے اس پر انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ ہم ایسا ہی واقعہ اس میں بھی پڑھ چکے ہیں نا، سورہ کہف میں بھی۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پس ایک پھرنے والا پھر گیا باغ پر آپ کے رب کی طرف سے جبکہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے، یعنی ایسی کوئی ہوا یا ایسی کوئی آندھی یا کوئی ایسا کیڑوں کا کوئی جھنڈ اس کے اوپر سے گزرا کہ وہ بالکل ایسے ہو گئے، فَأَصْبَحْتُ كَالصَّرِيمِ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو وہ ایسے ہو گیا جیسی کٹی ہوئی فصل ہو، یعنی رات کو کوئی بگولا آیا یا جس نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا، یا کوئی ایسی گرم ہوا چلی، یا تو کہ راتوں رات یہ وہ جو کھیت تھا نا وہ بالکل برباد ہو کر جیسے کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے اس طرح کا اس کا حال ہو گیا۔ اب صبح صبح انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ صبح سویرے اپنے کھیتوں کی طرف چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو، یعنی انہوں نے یہ پلان بنایا تھا نا کہ صبح ہی صبح جائیں گے اور جا کے سب پھل ول توڑ کے اور اپنا وہ ہم سب لے کر آ جائیں گے۔ چنانچہ وہ چلے اور آپس میں چپکے یہ باتیں کر رہے تھے، ان لا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ دیکھو آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونا پائے۔ اصل میں جو صبح صبح جانے کی، منہ اندھیرے جانے کا پروگرام تھا وہ بنایا ہی اس لیے تھا کہ اتنی صبح جائیں گے تو جو فصل کٹنے کے بعد غریب اور مسکین جو ہیں وہ آ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ مانگنے، اور ان کو بھی کچھ دینا پڑتا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ باغ پر سارا سال محنت تو ہم نے کی ہے، اس کی حفاظت کی ہے، اب پھل اتارنے کے موقع پر ہم اس میں سے غربا مساکین کو کیوں دیں؟ تو یہ تھا ان کا اصل جرم جس کی انہیں سزا ملی۔ اور وہ صبح سویرے چلے جلدی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس ارادے پر پوری طرح قادر ہیں، یعنی یہ قدرت رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر لیں گے وہ۔ یہی مثال ہم نے ابھی کس میں پڑھی ہے؟ سورہ توبہ میں پڑھی ہے کہ کھیت کی ایک مثال جو تھی کہ کس طرح سے وہ لوگ جو تھے انہوں نے کھیتی جس طرح لگائی، اللہ پاک نے انسان کی زندگی کی بھی مثال دی تھی نا۔ پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو کہیں بھٹک گئے، یعنی جب وہ وہاں پہنچے ایک تو منہ اندھیرے نکلے تھے تو اندھیرا بھی ہو رہا تھا، اور پھر باغ کا جو اجاڑ اور جس طرح کا جو حال تھا کہ وہ دیکھ کر انہیں فوری طور پہ تو انہیں ایسا لگا کہ ہم کسی اور جگہ آ گئے، لیکن جب انہیں اصل صورتحال جو ہے اس کا اندازہ ہوا تو کہنے لگے بل نحن محرومون، نہیں باغ تو یہی ہے، ہم محروم ہو گئے ہیں، ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے۔ ان کے درمیان والے نے کہا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ یعنی انہی میں سے کوئی ایک بھائی تھا جو کہ نیک فطرت تھا اور انہیں روکتا ٹوکتا بھی رہتا تھا، انہیں یاد دہانی بھی کراتا تھا کہ تم اللہ کو بھولے ہوئے ہو، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلو تہی کرتے ہو۔ تو یہ ساری باتیں وہ کہا کرتا تھا، لیکن یہ نہیں کان دھرتے تھے۔ پھر لیکن جب اب اس نے کہا تو انہوں نے کہا واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہمارا رب تو پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، یعنی اب اپنی اس غلطی کو ایک دوسرے کے سر تھوپنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، آخر میں پھر لیکن انہوں نے اعتراف کر لیا اور کہنے لگے کہ ہائے ہماری بدبختی، اصل میں ہم سب ہی اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے تھے یا سرکشی کرنے والے تھے۔ امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کر دے گا، اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ سے، اور اپنے جو غلط روش تھی اس کو بدل دیا، یعنی کیا انہوں نے یہ سوچ لیا کہ آئندہ ہم باقاعدگی سے اللہ کے
تمام حقوق ادا کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے خرچ کرنے کو کہا ہے، جو اللہ کے احکامات کو جس طرح ماننا ہے ہم اسی طرح مانیں گے، تو یقیناً انہوں نے سوچا، یہ امید رکھی کہ یقین ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمارے نقصان کی بھی تلافی کر دے گا، اور اگلے سال ہمارا باغ اس سے بھی بہتر پیداوار دے گا۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرتی اکبر، اسی طرح آتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت ہی بڑا ہے۔ یعنی دنیا کے عذاب کا ذکر ہے یہ، تو دنیا کے عذاب تو چھوٹے اور وقتی ہوتے ہیں اور توبہ کرنے پر ٹل بھی جاتے ہیں، لیکن اور معافی بھی مل جاتی ہے، لیکن اگر آخرت کا جو ہے، یعنی اگر 1 سال کی ان کی فصل برباد بھی ہو گئی تھی تو انہوں نے جب اللہ کی طرف رجوع کیا تو امید یہی ہے یقیناً ایسے ہی ہوگا کہ اگلے سال اس کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن آخرت کا معاملہ بالکل مختلف ہے، وہاں کا عذاب بہت بڑا ہے، اس سے کہیں زیادہ، اور اس عذاب سے نہ پلٹنے کا راستہ ہے اور نہ توبہ کا کوئی دروازہ ان کے لیے کھلا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ اس کو جانتے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، متقیوں کے لیے یقیناً ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں۔ کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ یعنی جو موت کے جو منکر ہیں، قیامت کے منکر ہیں، آخرت کے دن اللہ کس طرح زندہ کرے گا اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موت تو اللہ کی طرف سے ہے جو کہ کافر ہو یا مسلمان ہو سب کے لیے آئے گی، اور اس کا طریقہ بھی وہی ہے سب کے لیے۔ تو اس اعتبار سے تو موت کے سامنے سب انسان برابر ہیں، لیکن موت جو ہے اس پر اخلاقی لحاظ سے بھی سب انسان برابر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے حکم لگاتے ہو، کیسی باتیں، تم کہاں سے تم کو یہ اس طرح کی رائے تمہاری ہے، کیوں کیسے تم نے یہ سوچ لیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ کیا اس آخرت میں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے؟ کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو باقی رہنے والی ہو قیامت کے دن تک، کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے؟ کتنی سخت آیات ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان سے پوچھیے کہ ان میں سے کون ہے جو اس کی ضمانت دیتا ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، تو لائیں یہ اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ پنڈلی کھولی جانے کا مفہوم جو ہے وہ بھی میدان حشر میں کس مرحلے پر ہوگا یہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے ہمیں، آیات متشابہات میں سے ہے، لیکن عربی محاورے کے مطابق کوئی سخت وقت آ جاتا ہے تو اس کو بھی کشف ساق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا بہت شدید جب جنگ ہو رہی ہو تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جنگ نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھا لیا، تو اس کا بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بھی، یعنی کشف ساق سے یہ بھی مراد لی ہے کہ حقائق سے پردہ اٹھا لیا جائے گا، یعنی جس روز تمام حقیقتیں بے نقاب ہو جائیں گی، لوگوں کے اعمال سامنے آ جائیں گے اور انہیں پکارا جائے گا اللہ کے سامنے سجدے کے لیے، تو وہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں کہ جو دنیا میں سجدہ کرنے سے انکار کریں گے، اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، مومن بھی ہوں اگر اور نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، اور تو پھر ظاہر ہے وہ یہ تو بنیادی شرط ہے نا، لیکن اصل میں بات ہے کافروں کی، جو نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، اور نہ اللہ کے احکامات کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ تو اس دن وہ چاہیں گے، کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں گے تو سب کے سب جو ہیں لوگ جو ہیں نا، یعنی اللہ کا عرش اور وہاں پہ جو، تو سب سجدے میں گر جائیں گے، اور یہ سب بھی چاہیں گے کہ یعنی اس وقت اللہ کا دیدار تو نہیں ہوگا، صرف اللہ کی تجلی ہی ہوگی، لیکن سب سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کی گردنیں اکڑی رہتی تھیں، اور جو کافر ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی نماز کی پابندی کا اہتمام نہیں کرتے تھے، وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے، اکڑ جائیں گی ان کی گردنیں، وہ بہت چاہیں گے کہ سجدہ کر لیں لیکن وہ نہیں کر سکیں گے۔ گویا اس مرحلے پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے لوگوں کو اور جو نہیں جھکنے والے ان سے الگ کر لیا جائے گا۔ یہیں پہلی تو یہی
تقسیم ہو جائے گی، کیونکہ ویسے بھی نماز کا سوال سب سے پہلا ہوگا۔ نماز کی بہت اہمیت ہے، اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے، بیماری میں بھی نہیں چھوڑنا ہے، تکلیف میں بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ بیٹھ کے پڑھیے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جا رہا ہے، بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیے، لیٹ کے پڑھنے میں مشکل ہے گردن کے اشارے سے پڑھیے، گردن نہیں ہلائی جا رہی، گردن میں تکلیف ہے، آنکھ کے اشارے سے پڑھیے، لیکن نماز پڑھیں، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ خاشیتاً ابصارہم، ان کی آنکھیں زمین میں گڑی رہ جائیں گی، ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ اور ان کو دنیا میں پکارا جاتا تھا سجدے کے لیے، جبکہ یہ صحیح و سالم تھے، یعنی کوئی مجبوری معذوری نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں نا، یہاں پر یہ بات ہے کہ کسی کو خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہے، مثلا کسی کی کمر میں بہت شدید تکلیف ہے، کسی کا آپریشن ہوا ہے، اب وہ زمین پہ جس طرح نارمل سجدہ لوگ کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکتا، اشاروں میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جس کے پاس شرعی عذر ہے، اللہ جانتا ہے نا کس شخص کی کیا کیفیت ہے۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں اچھی بھلی تو نظر آ رہی ہیں، کیوں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، کبھی بھی نہیں کسی کو کہنا چاہیے، اس کی کیفیت جو ہے نا وہ جانتی ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے۔ ہر ایک کا دل چاہتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اچھا سجدہ کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ مجبور ہے، کسی تکلیف کی وجہ سے، تو پھر وہ اس کو معافی ہے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو صحیح و سالم تھے، اللہ تعالیٰ فرمانے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیلدی تھے، سب تھا، لیکن نماز کی طرف آتے ہی نہیں تھے۔ پڑھ لیں گے، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، آخر میں پڑھ لیں گے، معاف کر دیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، اچھا ابھی کیا ہوا، اس وقت کی نہیں پڑھی تو اگلے وقت کی پڑھ لیں گے، اب میں سوچوں کل سے نماز شروع کر دوں۔ یہ ایک بڑا جو ہے شیطان کا نا ایک بڑا پھندا ہے جو وہ اکساتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، جب کوئی آپ کسی کو سمجھائیں، خاص طور سے ہم لوگ چھوٹے تھے جیسے بڑے کہتے تھے تو یہ ہوتا تھا اچھا کل فجر سے شروع کر دیں گے، اور وہ چیز جو ہے نا کیونکہ فجر کی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ نہیں اٹھ پائے، کسی نے اٹھایا تو ہم نہیں اٹھے، یا تو پھر یہ ہوتا تھا اچھا ٹھیک ہے کل سے پڑھ لیں گے، تو کل جو ہے نا کل کبھی نہیں آتی۔ جس وقت احساس ہو جائے کہ ہم نے بہت غلط کیا نماز کو چھوڑ کے، اسی وقت سے پابندی شروع کر دے، بس یہ ہے طریقہ۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو دنیا میں اکڑتے تھے، نماز کے لیے پکارا جاتا تھا مگر وہ نہیں آتے تھے، تو اب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو اور مجھے جو اس کلام کی تکذیب کر رہے ہیں، یعنی یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، آپ ان لوگوں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، ان سے میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ کتنی خطرناک بات ہے ان لوگوں کے لیے۔ ہم انہیں رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہیں ہوگا، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ یعنی کس لیے یہ کرتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں یہ کہ ایک شخص اللہ کا پیغام اتنی محنت اور اتنی ایفرٹس کر رہا ہے، اتنی باتیں سن رہا ہے، کوئی اجرت اور کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا نا، تو پھر یہ کیوں اس بات سے پریشان ہے، کیوں نہیں غور کرتے؟ یہ ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا۔ اور پھر اب واقعہ بتایا جا رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، اور دیکھیے آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا۔ یعنی یونس علیہ السلام مراد ہے کہ ان کے قوم پر جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو وہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ تو جب اس نے پکار، پھر ان کو کیا ہوا تھا کہ مچھلی نے نگل لیا تھا، پھر انہوں نے وہاں پکارا اپنے رب کو، اور وہ اپنے غم کو اندر ہی اندر پی رہا تھا، گھٹ رہا تھا یعنی۔ اور اگر اس کی دستگیری نہ کرتا اس کا رب ایک احسان اس کے اوپر، تو وہ ملامت زدہ ہو کر پھینک دیا جاتا کسی چٹیل زمین پر۔ یعنی یہ تو اللہ کی رحمت تھی، اللہ کا ایک انعام تھا کہ ان کی دعا قبول ہوئی جو انہوں نے کی تھی، دل سے کی تھی اور اپنی غلطی مان لی تھی،
تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کہیں پہ بھی ان کو پھینک دیا جاتا اور ان کی جو حالت تھی اس میں وہ سروائیو کیسے کرتے. لیکن اللہ نے ان کو سایہ اور غذا دونوں چیز فراہم کی اور ان کو یعنی جسم میں طاقت اور جب آنے کے لیے وہ پودا لگایا جس سے کہ انہوں نے کھایا بھی اور ان کے جسم میں دوبارہ سے طاقت آئی. تو اس کے رب نے اس کو چن لیا اور وہ پھر صالحین میں سے کر دیا گیا. اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ کافر تو اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے زور سے ہی آپ کو پھسلا دیں. یعنی آپ کے اوپر یعنی آنکھوں میں آپ کو کسی طرح آپ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں کسی محفل میں یا کسی آپ نے کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوگا یا آپ کہیں باہر ہیں کوئی آپ کو گھورنا شروع ہو جائے. کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بعض دفعہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا لیکن آپ کو ایسی فیلنگ ہو جاتی ہے کہ کوئی گھور رہا ہے نا. تو یہ جو تھے نا اس طرح آپ کو نگاہوں میں جیسے کھا جائیں گے اس طرح سے دیکھا کرتے تھے. اور یعنی اس طرح آپ کی قوت ارادی کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوچھے ہتھ کنڈے کا بھی ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے. وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے وہ مگر ایک یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے. تو یہاں پر ہو جو ہے اس کا مطلب ہے وہ کا مطلب قرآن بھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو استعمال ہوا ہے. سورہ الحاقہ وہ حق ہو جانے والی. ملحاقہ کیا ہے وہ حق ہو جانے والی؟ وما ادراک ملحاقہ کیا اور تم نے کیا سمجھا کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا تھا سمود نے بھی اور عاد نے بھی اس کھڑکھڑا دینے والی کو. بس سمود تو ہلاک کر دیے گئے ایک حد سے بڑھ جانے والی آفت سے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد ہلاک کر دیے گئے ایک جھکڑ والی تیز آندھی سے. اللہ نے مسلط کر دیا ان پر اسے مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک، اور ان کی جڑیں کٹ گئیں. اس طرح سے جو ان کا حال ہوا کہ تم لوگ دیکھتے ان کو، تم اگر دیکھتے ان لوگوں کو تو وہ ایسے وہاں پر پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. یعنی بہت قداور بھی تھے نا تو انہیں کھجور کے تنوں سے تشبیہ دی گئی ہے. تو کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو باقی بچا ہوا؟ اور اسی طرح فرعون اور اس سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اور الٹ دی جانے والی بستیوں نے بھی خطا کاری کی روش اختیار کی گئی تھی. یہ الٹائی جانے والی بستیوں سے مراد قوم لوط کی بستیاں ہیں. تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسولوں کی تو اللہ نے ان کو اپنی سخت گرفت میں پکڑ لیا. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی طغیانی پر آیا تھا تو ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا کشتی پر. تو یہ جو ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اور یہاں پر تمہیں سوار کرا لیا تھا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تینوں بیٹے جو تھے وہ اس کشتی میں سوار تھے اور بعد میں انہی 3 بیٹے جو تھے انہی سے پوری دنیا کی آبادی اور دنیا کی جو نسل چلی وہ انہی سے چلی. تو انڈائریکٹ وے میں سب کے سب یعنی اس کشتی میں ہی سوار تھے نا، ورنہ وہ نہ بچتے تو باقی لوگ بھی نہ ہوتے. تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں اور وہ کان جو حفاظت کرنے والے ہیں اس کو پوری حفاظت سے یاد رکھیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا اچانک دم سے تو ایک ہی بار سور میں پھونک ماری جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور جب زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں پاش کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس روز وہ واقعہ رونما ہو جائے گا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو وہ اس دن بہت بودا سا ہو جائے گا اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر. اور اس دن تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے. اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہیں رہ سکے گی. اور تو وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں
فیقولو ہاؤم اقرؤ کتابیہ، تو وہ کہے گا آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ، یعنی خوش ہوگا بہت، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اور وہ کہے گا مجھے یقین ہے کہ مجھے اپنے حساب سے دوچار ہونا ہے، یعنی مجھے یہ یقین تھا اس بات کا کہ مجھے میرے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ اپنی پسندیدہ زندگی بسر کرے گا۔ فی جنت عالیہ، بڑے ہی بلند باغ ہوں گے، اس کے خوشے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے، اور کہا جائے گا ان سے کہ کھاؤ اور پیو جو دل چاہتا ہے، جہاں سے دل چاہتا ہے، ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں، جو پچھلے دن گزر گئے ان میں تم نے کیے تھے، یعنی جو دنیا میں کیے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس شخص کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ گیا ہوتا، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ وہی موت وہیں میرا قصہ پاک کر دیتی، وہیں ختم ہو جاتا میرا معاملہ، جو بھی موت دنیا میں مجھے آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی، دوبارہ نہ زندہ کیا جاتا۔ ماں اغنانی مالیہ، میرا مال و اسباب کچھ بھی میرے کام نہ آیا، میرا اقتدار بھی مجھ سے چھن گیا۔ خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم کے اندر جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں اس کو باندھ دو جس کا طول 70 گز ہے۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جو عظمت والا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، یعنی خود تو کھلاتا نہیں تھا اور کسی دوسرے شخص کو بھی اس نے بھلائی کے کام کی کبھی ترغیب نہیں دی۔ تو اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے سوائے پیپ کے، نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی جو خطا کار تھے۔ فلا اقسم بما تبصرون، تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قول ہے ایک رسول کریم کا، یعنی اصل میں تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ سے حضرت جبرائیل نے سنا، پھر حضرت جبرائیل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور اب وہ لوگوں کو سنا رہے تھے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، کم ہی ہے جو یقین کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، اس کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گڑھ کر بعض باتیں ہماری طرف سے منسوخ کرتے تو ہم پکڑتے اس کو دائیں ہاتھ سے، پھر اس کی گردن کاٹ ڈالتے۔ اور یہ جو انداز ہے اور جو سختی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے یہ سختی ہے کہ تم لوگ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرح طرح کی باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہو، تو اب تم کو اندازہ ہی نہیں ہے، تم ہمارے رسول کے مرتبے کو نہیں سمجھتے۔ کسی رسول کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ رب کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ کرے، وہ تو ٹھیک ٹھیک وہی کچھ پہنچا رہے ہیں جو ہمارا کلام ہے، پھر تمہیں سے کوئی بھی ہمیں سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے متقین کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً یہ کافروں کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً یہ قرآن بالکل یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت عظمت والا ہے۔ سورہ المعارج۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، مانگا ایک مانگنے والے نے ایک ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہو کافروں کے لیے، جس کو کوئی ٹال نہ سکے گا۔ من اللہ ذی المعارج، وہ عذاب اپنے وقت پر آئے گا اس اللہ کی طرف سے جو بلند درجات، بہت بلند درجات والا ہے۔ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے پاس جو ٹائم کا وہ ہے نا، وہ بالکل ڈیفرنٹ ایک کوئی پیمانہ ہے جو کہ ہمارے اس سے بالکل مختلف ہے۔
تو مفسرین کی رائے ہے کہ 50,000 کا دن یہاں سے اس سے مراد ہے قیامت کا دن، جو کفار کے لیے تو بہت طویل اور سخت ہوگا، لیکن خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے کہ انہیں وہ دن ایسا محسوس ہوگا جیسے انہوں نے دن کا کچھ حصہ یہ ایک فرض نماز ادا کرنے کے برابر وقت گزارا ہو۔ مجھے بڑی پتہ نہیں کیا بات ہے، جب میں یہ بات سنتی تھی نا، بڑی گھبراہٹ اور بڑی عجیب سی ایک وحشت ہوتی تھی کہ ظاہر ہے میدان حشر میں مومن بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، سبھی جمع ہوں گے، اور ایک وحشت ہوگی، ایک گھبراہٹ ہوگی، اور وہ دن اتنا لمبا ہوگا 50,000 سال کے برابر۔ لیکن یہ اتنی پیاری یہ بات ہے کہ اس کو سننے کے بعد دل کو ایک سکون سا ہوگا کہ مومنین کے لیے نہیں ہوگا یہ جو 50,000 سال کا طویل وہ لگ رہا ہوگا نا، وہ کافروں کو لگ رہا ہوگا، مومنین کو تو صرف ایسا لگ رہا ہوگا جیسے انہوں نے دن کا کچھ ایک حصہ یا ایک فرض نماز ادا کرنے کے برابر وقت گزارا ہو۔ فصبر صبرن جمیلا، تو آپ بڑی خوبصورتی سے صبر کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ تو اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نہایت قریب دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی یا رنگی ہوئی روئی، یہ جو ہے قیامت کی منظر کشی ہے۔ ولا یسألُ حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی دوست کے حال نہیں پوچھے گا، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، وہ سب انہیں دکھائے جائیں گے، یعنی وہاں مشکل میں سب نظر آ رہے ہوں گے اس کو، اپنے دوست احباب، والدین، بیوی، بچے، سب پیارے وہاں دکھائے بھی جائیں گے، تو اس کی حسرت میں مزید اضافہ ہوگا۔ وصاحبتہ واخیہ، اور اس روز مجرم چاہے گا کہ کاش وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو، پھر یہ فدیہ اس کو بچا لے۔ یعنی اس دن کی وہ وحشت اور نفسا نفسی ہوگی کہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا، تو پہچاننے سے مطلب یہ پہچان تو رہے ہوں گے لیکن ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کچھ ہماری نیکیاں مانگ لیں۔ اور اپنی جان بچانے کے لیے ہر شخص کی کوشش یہ ہوگی کہ دیکھیں جو محبت کی قریب ترین رشتے ہیں، یعنی باپ کے لیے بیٹے اور شوہر کے لیے بیوی، بھائی، وہ کنبہ کہ جس کو وہ سپورٹ کرتا رہا، جو اس کو سپورٹ کرتا رہا، وہ کہے گا کہ ان سب کو لے لیا جائے فدیے میں، مگر مجھے کسی طرح سے جہنم سے بچا لیا جائے۔ یہ بہت ہی خطرناک وہ وقت ہوگا، اور بہت ہی خطرناک اس وقت انسانوں کی حالت ہوگی جو اپنی فکر اب جو ہے اس کو ہر چیز سے بے خبر کر دے گی، کیونکہ اس دن جو بھی فیصلہ ہوگا نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا، چند سالوں کا، چند ہزار سالوں کا بھی ہو تو انسان کہ شاید کسی کے لیے قربانی دے دے، لیکن ہمیشہ کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے۔ کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، اب تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہی ہے، یہ کافروں کے لیے انشاءاللہ مومنین کے لیے نہیں ہوگی، جو کلیجوں کو کھینچ لے گی۔ وہ پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی تھی اور رخ پھیر لیا تھا، یعنی جس نے اللہ اور اس کے کلام کو پس پش ڈال دیا تھا، اللہ کے رسول کی بات کو کبھی بھی اس نے اہمیت نہیں دی تھی، اور جو مال جمع کرتا رہا پھر اسے سینت سینت کر رکھتا رہا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے بہت بے صبرا، بہت جلد باز، اور جب وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا، یعنی جب آپ کو اپنے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرنے کے بجائے فوراً چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی بھلائی ملتی ہے تو اس کو روک لیتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے، بخیل بن جاتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے، یعنی ان سب کمزوریوں اور ان سب خامیوں سے محفوظ رکھنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ لیکن نماز بھی وہ جو کہ پراپر طریقے سے پڑھی جاتی ہو، خشوع و خضوع سے پڑھی جاتی ہو، جلدی جلدی دھڑا دھڑ ٹکریں نہیں ماری جا رہی ہوں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور جو اپنی نمازوں کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، یعنی اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ
فارغ وقت میں ہیں تو چلو بھائی نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، کچھ اور کرنے کو نہیں ہے، لیکن جہاں کوئی مصروفیت آئے، جہاں کوئی آ گیا ملنے یا کہیں جانا پڑ گیا یا کوئی اور مصروفیت ہو گئی تو سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیا، انہیں نماز کا خیال ہی نہ آئے اور نہ نماز کے ضائع ہونے کا دکھ ہو۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ ضرور یاد رکھیں کہ، اور یقیناً ایسا ہوتا ہوگا، ایسا سب کے ساتھ ہی ہوگا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، ایک تو نماز کا پابند بھی ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی کسی وقت کی کوئی نماز نکل جائے، مثلاً کہ الارم نہیں بجا، فرض کریں فجر کی آنکھ کھلی تو روشنی ہو چکی ہے، نماز نکل گئی، یا اسی طرح کہ بازار جانے کے لیے نکلے اور یہ سوچا تھا کہ اس ٹائم تک ہم واپس آ جائیں گے، لیکن کیا ہوا کہ بہت کوششوں کے باوجود بھی، اور یہاں پر بازاروں میں اتنا ارینجمنٹ نہیں، اب تو خیر بہت سارے ایسے شاپنگ سینٹرز ہیں جن میں نماز کی جگہ بن گئی ہے، لیکن نماز نکل گئی، تو انتہائی ملال ہونا چاہیے دل میں، انتہائی تکلیف ہونی چاہیے کہ ایک وقت کی بھی نماز کیوں نکل گئی، کیسے نکل گئی، اور اس کا بہت پچھتاوا ہونا چاہیے، اور پوری کوشش ہونی چاہیے اپنی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے کہ ایسے ٹائم پہ نکلے ہی کیوں تھے کہ بازار میں دیر ہو جائے گی اور نماز نکل جائے گی، اور کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو پڑھ کے نکلیں، یا ایسے ٹائم سے واپس آئیں کہ اچھا خاصا ٹائم ہو۔ اور فجر میں بھی اگر آنکھ نہیں کھلی تو اس پہ بہت شرمندہ، جیسی آنکھ کھلے فوراً وضو کرے، فوراً نماز ادا کرے اور اللہ سے بہت توبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، اور وہ جن کے مال میں انہوں نے حق رکھا ہوا ہے، مانگنے والوں کا بھی اور محروم لوگوں کا بھی، یعنی جو مانگتے ہیں، اور کچھ وہ خوددار لوگ جو مانگتے نہیں ہیں لیکن یہ کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں تو ان کی بھی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو فیصلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے کانپتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، ان عذاب ربہم غیر معمون، اور یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس سے نڈر ہو جائے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے، تو ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں، تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ چاہے گا تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی یہ مومن کی خصوصیات ہیں، ایسا ہی ایک مومن کو ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی حد سے بڑھے گا تو پھر وہ مومن نہیں رہے گا، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرنے والے ہیں، یعنی ایک یہ ایڈیشنل خصوصیت بھی ہے، کیونکہ سورہ مومنون میں ہم پڑھ چکے ہیں نا مومن کی خصوصیت، تو مومن کی اور خصوصیتوں کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا پاس کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، کیونکہ گواہی بھی ایک امانت ہے، اور والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں ہوں گے، اور وہاں ان کو عزت و اکرام دیا جائے گا۔ تو اے نبی فما للذین کفروا قبلک مہطعین، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، عن الیمینی و عن الشمالی عزین، دائیں اور بائیں سے غول در غول، یعنی مشرکین کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا نا کہ کسی اور نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن لیا تو وہ ان کے ظاہر ہے قرآن کی باتیں تو سچی بات ہیں، اس کے دل پہ اثر کر جائیں گی اور وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس سے آپ جب لوگوں کو قرآن سنانے کے لیے کہیں کھڑے ہوتے تھے تو وہ ہر طرف جہاں دیکھ لیتے تھے دوڑیں لگاتے ہوئے وہاں پہنچتے تھے، اور تاکہ لوگوں کو آپ کے گرد جمع ہونے سے بھی روکیں اور ان کو وہاں آپ کی بات سننے ہی نہ دیں، اور وہ آپ کی زبان مبارک سے قرآن کوئی سن ہی نہ سکے۔ کیا ان میں سے ہر ایک واقعی اس بات کا خواہش مند ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں۔ کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک آخر پانی کی بوند سے، ایک نطفے سے پیدا کیا، سب کو پتہ ہے، اس کے باوجود اتنا اکڑ اور غرور۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو نہیں، قسم ہے مجھے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، یعنی مشرقوں اور مغربوں ہر طرف کی، یعنی ہر سمت کے، یقیناً ہم قادر ہیں اس پر کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لوگ لے آئیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور اس معاملے میں ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں،
ہم جیسا چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں، وہ ہماری گرفت سے نہیں نکل سکتے۔ تو اے نبی چھوڑ دیجئے انہیں، یہ لگے رہیں بےہودہ باتوں اور کھیل تماشوں میں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس سے ان کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث، جس دن وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے، جیسے کہ وہ مقرر نشانوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ یعنی دوڑ جب ہوتی ہے، ریس ہوتی ہے، تو دیکھیں وہ لگا ہوتا ہے نا، ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک جہاں پہ وہ فنش ہوتی ہے، وہ تو سب کس طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی بالکل سرپٹ، جو پوری قوت اور طاقت سے، تو اس طرح سے سب دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ نوح، ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قومی انی لکم نذیر مبین، آپ نے کہا اے میری قوم، میں تمہارے لیے واضح طور پر ایک خبردار کرنے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے سب گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں مہلت دے دے گا ایک وقت معین تک۔ اللہ کا مقررہ وقت جو ہے جب آ جائے تو اسے مؤخر نہیں کیا جا سکے گا، کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا۔ یعنی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا پورا آگے آپ کو طریقہ جو ہے وہ نظر آئے گا کہ انہوں نے کتنی محنت اور کوشش کی تھی۔ نوح نے عرض کیا، قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نوح علیہ السلام نے کیا کہا اللہ سے، اے میرے رب، میں نے تو اپنی اس قوم کو دن رات دعوت دی ہے، یعنی پوری سر توڑ کوشش کی، لیکن میری اس دعوت نے ان میں کچھ اضافہ نہیں کیا سوائے فرار کے، یعنی میں جتنا ان کو پکارتا گیا اتنا ہی زیادہ دور بھاگتے گئے، اور میں جب انہیں پکارتا تھا تاکہ تو ان کی مغفرت فرما دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لی ہوتی تھیں اور اپنے کپڑے بھی اپنے اوپر لپیٹ لیے، یعنی آواز ہی نہ جائے کان میں، اور وہ ضد پر اڑ گئے اور انہوں نے استکبار بھی کیا، بہت بڑا استکبار۔ پھر اے میرے رب، میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ دعوت بھی دی اور خفیہ طور پر بھی سمجھایا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کھلم کھلا تبلیغ بھی کی اور لوگوں سے تنہائی میں انفرادی ملاقاتیں کر کر کے بھی ایک ایک کو سمجھانے کی کوشش کی، ہر طرح سے۔ 950 سال کوئی معمولی وقت تو نہیں ہے نا، کس طرح سے انہوں نے کوششیں کی ہوں گی۔ پھر بس میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، یعنی تم اگر اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے تو پھر تمہارے پر اللہ کے انعامات بھی نازل ہوں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ بڑھا دے گا تمہارے مال اور بیٹوں کو، اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے چشمے اور نہریں رواں کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کے امیدوار نہیں ہو؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے درجہ بدرجہ، یعنی اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری تخلیق کے کئی مراحل سے تمہیں گزارا ہے، پھر تم انسانی صورت میں تمہارا کوئی وجود بنا ہے۔ علم ترى کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا 7 آسمانوں کو تہہ تہہ، یعنی ایک کے اوپر ایک، وہی والی پھر سے مثال اللہ نے یہاں دی ہے کہ علم ترى کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تہہ در تہہ، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان کے اندر اس نے چاند کو روشنی اور سورج کو بھی، سورج کی روشنی اور چاند کے اس سے فرق ہے نا، چاند کو نور دیا، منور کیا، اور سورج کو روشن چراغ بنایا۔ اور اللہ نے تمہیں اگایا زمین سے جیسے سبزہ اگایا جاتا ہے، پھر وہ تمہیں لوٹا دے گا اسی میں، اور پھر نکالے گا تمہیں جیسے نکالا جاتا ہے۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے بچھونے کی طرح، تاکہ تم چلو پھرو اس میں کشادہ راستوں پر۔
پھر نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا، اور ان لوگوں نے ایک چال بھی چلی، بہت بڑی چال۔ تو وہ چال یہ تھی کہ اپنے عوام کو انہوں نے جو ہے مذہبی اور نسلی عصبیت کا سہارا لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے ان معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑ بیٹھنا۔ یعنی عام عوام کے لیے کیا کہتے تھے وہ جو سردار تھے وہاں کے، کہ بھائی تم ان کو نہ چھوڑ دینا، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں کہیں ان سے تمہیں چھڑوا دے اور تمہیں ان سے تمہارا دل برا کروا دے تو ان کا عذاب تم پر آئے گا۔ ہرگز مت چھوڑنا، ولا تذرن ودم ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نصرا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ تو ہرگز مت چھوڑنا ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو۔ اور انہوں نے تو بہتوں کو بہکا دیا ہے، اور اے اللہ اب تو ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ فرما۔ یعنی حد ہو گئی، ان کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہی وہ غرق کیے گئے اور داخل کر دیے گئے آگ میں۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابل کوئی مددگار۔ وقال نوح ربی لا تذر علی الکافرین وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے کہا اے میرے رب اب تو اس زمین پر کافروں کا ایک بھی گھر بستا ہوا مت چھوڑ، اور اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافر لوگوں کے سوا اور کوئی پیدا نہ ہوگا۔ یعنی 9.5 برس تک صبر و استقامت سے جس قوم کی زیادتیوں کو برداشت کیا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے ان کا نیست و نابود ہونا ہی بہتر ہے، ان میں کوئی حق کو قبول کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں، اور ان کی اولادیں بھی انہی کی طرح جو ہیں وہ حق کا انکار کرنے والی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اے میرے رب مغفرت فرما دے میری اور میرے والدین کی، اور جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی بھی، وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ان ظالموں کے لیے تو اب کسی چیز میں اضافہ مت کرنا سوائے تباہی اور بربادی کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جن۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری طرف سے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے بڑے غور سے سنا۔ جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اس کو جنات کی ایک جماعت نے بڑے غور سے سنا، اور سن کے انہوں نے کیا کہا، تو انہوں نے جا کر دوسرے جنات سے کہا کہ ہم نے سنا ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ کتنی جلدی ان کے دل پہ اثر ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا اور ایمان لے آئے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اور اس نے اپنے لیے نہ تو کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد، اور یقیناً ہمارا سردار جو ہے جو اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت باتیں کہتا ہے، یعنی ہمارا سردار جو ہے صفی ہونا وہ بیوقوف ہے، ہمارا بیوقوف سردار اللہ کے بارے میں حقیقت کے خلاف باتیں کہتا ہے۔ تو بیوقوف سردار سے اشارہ کس طرف تھا؟ سب سے بڑے جن عزازیل یعنی ابلیس کی طرف۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم تو اس گمان میں رہے کہ جن اور انسان اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں باندھیں گے، اور ہم وہ کہنے لگے وہ بدبخت اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا رہا، اور ہم اس خوش فہمی میں اس کی باتوں کو مانتے رہے کہ کوئی انسان یا جن اللہ کے بارے میں حق کے خلاف یعنی اللہ کے خلاف کوئی ناحق کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ مرد اور جنات میں سے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے ان جنات کی سرکشی میں مزید اضافہ کیا، اور یہ کہ انہوں نے بھی ایسا سمجھا جیسے کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو، فَوَجَدْنَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت پہروں اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی انہیں غیب کی
کہ خبروں کی ٹو میں جب آسمان میں حسب معمول بھاگ دوڑ کی تو دیکھا کہ اب وہاں تو جگہ جگہ پہرے مقرر کر دیے گئے اور شہاب ثاقب کے ذریعے حفاظتی انتظامات بھی ہیں جن سے ان کے اوپر جو آگ کی بارش کی جائے گی۔ اور یہ کہ اس سے پہلے ہم اس کے بعض ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے کچھ سنگن لینے کے لیے، یعنی اس سے پہلے تو وہ جاتے تھے کہ کچھ خبر مل جائے ان کو، لیکن اب اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش کی یجد لہو شہابً رصدا تو وہ پائے گا اپنے لیے ایک انگارہ گھات میں لگا ہوا۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے کسی شریک کا ارادہ کیا جا رہا ہے، ام ارادہ بہم ربہم رشدا، یا ان کے لیے ان کے رب نے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی ہم زمین والوں کے لیے کسی شر کا ارادہ ہے کیا جا رہا ہے، یا اللہ نے ان کے لیے کوئی بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی جنات جو تھے وہ جو تھے اب کچھ بھی اللہ کے فیصلے، اللہ کے احکامات کے بارے میں ان کو کوئی سنگن نہیں مل سکتی تھی۔ جیسے کہ پہلے آسمان کے قریب جب وہ جاتے تھے تو جو فرشتے پیغام لے کر آ رہے ہوتے تھے ان کو جو میسج، جو اللہ کا حکم سنایا جاتا تھا یا کچھ ان سے چھوٹی موٹی جو باتیں کانوں میں پڑ جاتی تھیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، کاہنوں کو، جادوگروں کو آ کے بتایا کرتے تھے۔ اور یہ کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف قسم کے بھی ہیں۔ یعنی نیک سے ان کا اشارہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر طرح کے جن ہیں نا، سرکش اور فسادی جن بھی ہیں لیکن نیک بھی ہیں۔ ہم مختلف راستوں پر یعنی فدہ جو کہتے ہیں نا، یعنی جیسے کہتے ہیں پھاڑنے یا کاٹنے، یعنی بٹے ہوئے تھے مختلف راستوں پر۔ اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے جو ہی اس ہدایت کو سنا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو کوئی بھی مان لائے گا اپنے رب پر اسے نہ تو کوئی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا۔ وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم فرمانبردار بھی ہیں اور بے انصافی کرنے والے بھی، یعنی دونوں طرح کے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اطاعت قبول کر لی تو انہوں نے نیکی کی راہ ڈھونڈ نکال لی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو بے انصاف ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگ اگر درست طریقے پہ چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، اور تاکہ ہم اس فراوانی میں ان کی آزمائش کریں۔ اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے تو وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں، یعنی اللہ اس میں ایسے عذاب میں انہیں ڈالے گا جس کی شدت جو ہے وہ ہر لمحہ بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے سامنے کسی اور کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کی صفات کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اللہ کا گھر ہے، یہ جہاں پہ بھی سجدہ کیا جاتا ہے اور جو بھی مساجد ہیں تو وہ سب اللہ کے گھر ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جائیں گے، یعنی جب اللہ کے بندوں سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جائیں گے۔ اللہ کے بندے سے مراد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور قرآن تلاوت فرماتے تو مشرکین یہ کلام سننے کے لیے آپ کے گرد بڑے تجسس سے جمع ہو جاتے، لیکن ایمان لانے کو پھر بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، وہ کہتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ راہ پہ لانے کا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں اس کے علاوہ سر چھپانے کی کوئی اور جگہ پاؤں گا۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، بس میرا فرض ہے اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغامات کا پہنچا دینا، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون تعداد میں کم ہے تعداد کے لحاظ سے، یعنی کون اقلیت میں ہے۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے، یا میرا رب اس کی مدت اور لمبی کر دے گا۔ وہی ہے غیب کا جاننے والا، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔
الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جس کو اس نے پسند فرما لیا ہو اپنے رسولوں میں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کے بارے میں آپ کو کتنا تھا، تو وہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنا اللہ نے عطا کیا، یعنی جو بھی تھا وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا، اور جتنا آپ نے عطا کیا اتنا تھا۔ اور جب آپ کو اللہ نے عطا کیا تو آپ کو علم ہو گیا، آپ کا علم لامحدود نہیں تھا، محدود تھا، اور اس سے پہلے جب اللہ نے علم عطا نہیں کیا تھا تو آپ کو نہیں تھا علم اس بات۔ تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے واقعتاً اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور وہ احاطہ کیے ہوئے اس سب کچھ کا جو ان کے پاس ہے، اور اس نے ہر چیز کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے گنتی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل۔ یا ایھا المزمل، مزمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے۔ تو مزمل کا مطلب کیا ہے؟ اے کمبل میں لپیٹ کر یا لپٹ کر لیٹنے والے۔ قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے رہا کریں رات کو نماز میں سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی اس کا آدھا حصہ، نصفہ او انقصوا من قلیلا، یعنی اس کا آدھا حصہ یا اس سے تھوڑا کم کر لیجیے، اور زد علیہ، یا اس پر تھوڑا اور بڑھا لیجیے، ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے جائیں۔ ہم قریب آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، اور یقیناً رات کا جاگنا بہت مؤثر ہے نفس کو زیر کرنے کے لیے، وہ اقوم قیلا، اور بات کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مصروفیات ہیں، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور ہر طرف سے کٹ کر بس اسی کے ہو رہیں۔ رب المشرقی والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذوہ وکیلا، وہ رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس آپ اسی کو بنا لیجئے اپنا کارساز، اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ واہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان کو چھوڑ دیجئے بڑی خوبصورتی سے کنارہ کشی کرتے ہوئے، ہر ایک کے منہ نہ لگیے، ان کی جاہلوں کی باتوں کا جواب نہ دیجئے۔ وزرنی والمکذبین اولی النعمہ، آپ مجھے اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں جو بڑی نعمتوں سے نوازے گئے ہیں، یعنی ان کو مال اولاد، بڑی بڑی جائیدادیں اور طرح طرح کی دوسری نعمتیں بھی میں نے ہی ادا کی ہیں، اور اب ان کی میری عطا کی ہوئی چیزوں پہ جب وہ یہ سرکشی کر رہے ہیں تو اس کا مزہ بھی میں ہی انہیں چکھاؤں گا، تو یہ آپ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، اور ابھی آپ انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ ان لدینا انکالم و جہیمہ، اور ہمارے پاس ان کے لیے ہیں بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ، اور وہ کھانا جو حلق میں اٹک جائے گا، اس سے مراد زقوم ہے، وعذابا علیما، اور دردناک عذاب ہے، جس دن کے زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے بکھرتے ہوئے تودے بن جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، اے رسول، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف، انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، الیکم تمہاری طرف، رسول، ایک رسول، شاہدن علیکم جو تم پر گواہ بنا کے، یعنی وہ تم پہ گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی ایک رسول، فعصی فرعون الرسول، پس فرعون نے نافرمانی کی ہمارے رسول کی، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑے وبال والی پکڑ سے، فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجل الولدان شیبا، اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ کے نافرمانوں کے لیے بہت سخت ہوگا، آسمان اس سے پھٹ پڑنے والا ہے، آسمان اس سے پھٹ پڑنے والا ہے، کانا وعدہ مفعولا، اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے، تو جو کوئی بھی چاہے کہ وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف، اور کبھی 1/3 رات میں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ میں ان میں سے بھی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، تو اب قرآن میں سے جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔
علمان سیکون منکم مرضی، اور اللہ کے علم ہے کہ تم میں کچھ لوگ مریض ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور بعض دوسرے زمین میں سفر کریں گے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ سارے کام کرنے والے لوگوں کے لیے رات کو طویل قیام کرنا ممکن نہیں ہے۔ فقرؤ ما تیسر منہ، چنانچہ جس قدر بھی تمہارے لیے آسان ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مدثر، یہ بھی سورہ مزمل اور مدثر بھی جوڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، آپ اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ فربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کرو، یعنی ان کی بڑائی کو مانو اور لوگوں کو اپنے رب کی بڑائی کے بارے میں بتاؤ، اور اپنے کپڑوں کو صاف اور پاک رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ ورجز فہجر، اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے۔ ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ کیجیے، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بہت سخت دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر وہ ہلکا نہیں ہوگا۔ آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اور اسے میں نے بہت سا مال دیا پھیلا ہوا۔ ان الفاظ میں اشارہ ہے، یہ بھی ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ مفسرین کی اکثریت کا بلکہ اجماع ہے اس پر کہ یہ بھی ولید بن مغیرہ کے حق میں ہی نازل ہوئی ہیں، کیونکہ اس شخص کی مکے اور طائف دونوں شہروں میں بڑی بڑی جائیدادیں تھیں، اور اللہ نے اسے بہت سے بیٹوں سے بھی نواز رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے میں نے بہت سا مال دیا پھیلا ہوا، اور وہ بنی نہ شہودہ، اور نگاہوں کے سامنے رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اس کے لیے ہر قسم کا سامان خوب اچھی طرح سے تیار کر دیا۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اسے اور بھی دوں؟ کلا، ہرگز نہیں۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ تو ہماری آیات کا مخالف اور دشمن بن گیا۔ سأرہقہ صعودا، میں اسے عنقریب ایک سخت چڑھائی چڑھواؤں گا۔ یعنی بنیادی طور پہ تو ولید بن مغیرہ بہت ذہین اور سمجھدار شخص تھا، اور وہ سمجھ چکا تھا کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن حق کی آواز کو پہ لبیک کہتا تو اس کی وہ جو دنیاوی ٹھاٹ باٹ اور چودراہٹ تھی وہ اس کو قربان کرنی پڑتی، اور وہ قربانی وہ نہیں دے سکتا تھا۔ تو اس آیت میں خاص طور سے آئندہ کی جو آیتیں ایک خاص واقعہ ہے جس میں اس شخص کی ایک خاص کیفیت کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ تو اس کی واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک محفل میں قریش کے بڑے بڑے سردار جمع تھے، اور زہر بحث یہی موضوع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ایک متفقہ موقف اپنانا چاہیے۔ تو ہم میں سے کوئی سے شاعر سمجھتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی کاہن قرار دیتا ہے، اس سے تو ہمارا موقف خود کمزور ہو جاتا ہے۔ تو بحث مباحثے کے بعد انہوں نے ولید بن مغیرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ جائے اور آپ سے تفصیلی بات چیت کرے، اور پھر آ کے انہیں اپنی حتمی رائے سے آگاہ کرے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کر کے آیا تو انہوں نے اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا پایا، کیونکہ آپ سے گفتگو کرنے کے بعد وہ پوری طرح قائل ہو چکا تھا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں وہ بلا شبہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ لیکن یہ بات ان سرداران قریش کے سامنے تسلیم کرنا اسے کسی قیمت پر گوارا نہ ہوا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں، کیا ہم محمد کو صرف شاعر سمجھیں، تو اس نے کہا نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، کاہنوں کے قول و کردار تو میں خوب جانتا ہوں، وہ تو زبانی باتیں کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دو ٹوک اور سیدھی بات کرتے ہیں۔ تو سرداران قریش نے کہا لو جی، یہ تو گیا، اس پر بھی محمد کا جادو چل گیا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ وہاں سب سرداروں کے تیور بدل رہے ہیں تو اس نے بھی فوراً پینترا بدلا اور کہا ہاں، اس کے کلام کے بارے میں آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو پچھلے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔
اب ظاہر ہے کہ ولید بن مغیرہ جو تھا وہ ایک بہت معتبر اور مدبر شخص سمجھا جاتا تھا، تو جب وہ اس بات کا قائل ہونے کے بعد بھی زبان سے اس کی اعلان نفی کر رہا ہے، تو اس کی زبان جو جھوٹ بول رہی تھی، تو اپنی پریشانی اور خفت کو چھپاتے ہوئے اس کو جس کرب سے وہ گزرا، تو اب اس کی منظر کشی دیکھیں۔ انہو فکر و قدر، اس نے غور کیا اور کچھ اندازہ کیا۔ فقتل کیف قدر، بس ہلاک ہو جائے اس نے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر وہ ہلاک ہو جائے اس نے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، یعنی اس نے کچھ دیر توقف کیا، ایسا ظاہر کیا کہ وہ گہری سوچ میں، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، پھر پیٹ پھیری اور تکبر کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یوسر، پھر اس نے کہا یہ تو بس جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر انسان کا کلام، یعنی اس کلام میں جادو کا اثر تو ہے، ایسی جادو کا سا اثر ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بات تو میں نہیں مانتا، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ انسانی کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اتنی حق کو پہچانتے ہوئے بھی اس نے کیونکہ جھٹلایا، اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں عنقریب اسے ڈالوں گا سقر، یعنی دوزخ میں۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے؟ وہ نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، یعنی موت تو آئے گی ہی نہیں، اور زندگی جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ موت، انسان کو موت زیادہ اچھی لگ رہی ہوگی، یعنی موت آئے گی، جلا کے راکھ کر کے ختم ہو جائے گا انسان، لیکن مرے گا نہیں، انسان کی کھال کو جھلسا دینے والی، نہ تو اس کا عذاب ختم ہوگا اور نہ اس میں جلتے ہوئے انسان کو موت آئے گی، کیونکہ موت تو آ ہی نہیں سکتی۔ علیہ 19، اس پر 19 دروغہ مقرر ہیں، اور ہم نے نہیں مقرر کیے جہنم کے دروغہ مگر فرشتے، یعنی ان لوگوں کو فرشتوں کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو مقرر کیا ہے وہاں کا دروغہ، اور ہم نے نہیں ٹھہرائی ان کی یہ تعداد مگر کافروں کی آزمائش کے لیے، تاکہ جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں یقین آ جائے۔ تو اس سے یہ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے جس کے مطابق جہنم کے 19 دروغہ جو ہیں ان کا ذکر تورات میں بھی ہے۔ تو اہل کتاب کے لیے قرآن کے حق میں یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور جو اہل ایمان ہے وہ ایمان میں بڑھیں گے، اور نہ شک میں پڑھیں اہل کتاب اور اہل ایمان، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کفار بھی کہ بھلا اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، یعنی منافقین اور کفار اپنے من پسند تبصرے کرتے رہیں کہ جہنم کے فرشتوں کی تعداد بتانے سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے، اور یہ آیات صرف انسانوں کی یاد دہانی کے لیے ہیں۔ کیوں نہیں، قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑے، یعنی جب رات رخصت ہو رہی ہو، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، خبردار کرنے کے لیے انسانوں کو، جو بھی تم میں سے یہ چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے، یعنی آپ کامیابی کا دار و مدار کس پر ہے؟ ہر ایک کی اپنی کوشش اور ہمت پر۔ جو آگے بڑھنا چاہتا ہے سابقون اور اولون کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جو کسی کا انتظار کر کے کہ یہ دیکھتے ہیں ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، یہ کریں تو ہم بھی کر لیں گے، تو پھر وہ ٹھیک ہے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تو ہے، لیکن بہرحال محسنین میں وہ بھی ہوگا۔ اور جس کی ہمت اور اس کی قسمت بالکل ساتھ نہ دے اور وہ کوئی کوشش نہ کرے تو وہ خود کو مستقل طور پر محروم کر لے گا۔ ہر جان رہن ہے اس کے عوض جو کچھ اس نے کمایا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو داہنے والے ہوں گے، اللہ اصحاب الیمین، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ جنتوں میں ہوں گے، پوچھتے ہوں گے عن المجرمین، گناہ گاروں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا، یعنی کیسا سوال ہے، اور اس کا جواب دیکھیے کہ جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تو دیکھیں یہ کون لوگ ہوں گے، کافر تو نہیں ہوں گے نا، کیونکہ کافر تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز کون پڑھتے ہیں؟ مسلمان پڑھتے ہیں، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے،
اور ہم کچ بحثیاں کرنے والوں کے ساتھ مل کر کچ بحثی کرتے تھے. یعنی جب کوئی ہمیں حق کی باتیں بتاتا تھا، ہمیں اللہ کے احکامات بتاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے کہتا تھا، تو ہم طرح طرح کی باتیں بنانے لگتے تھے اور اپنی زندگی کے مقصد اور انجام کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے ہی نہیں تھے، بس دنیا کی دلچسپیوں میں ہی اپنا وقت گزار دیتے تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم جزا اور سزا کے دن کا انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا. تو اب ان کے لیے کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی، شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچ سکتی. تو انہیں کیا ہو گیا کہ یہ یاد دہانی سے اعراض کرنے والے کا انہم حمر مستنفرہ، گویا وہ بتکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر سے ڈر کر بھاگے ہیں. بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو پکڑا دیے جائیں کھلے صحیفے. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں اکثر ایسی باتیں کرتے تھے. یعنی یہ بھی ایک مذاق تھا کہ یہ حساب کتاب کا معاملہ قیامت پہ کیوں ٹالا جا رہا ہے، آپ اللہ سے کہیں ابھی ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دے. یعنی اتنی جو ہے ڈھٹائی اور سرکشی تھی. کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، اصل بات یہ کہ وہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ، بس اب جو چاہے سے نصیحت حاصل کرے. اور یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور وہی ڈرنے کے لائق ہے اور اسے ہی، یعنی وہی ذات ہے جس کو اسے ڈرنا چاہیے، یعنی جس کا خوف رکھنا چاہیے، اور وہی ہے جسے مغفرت کا اختیار ہے. سورہ قیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. نہیں سے یہاں کیا مراد ہے؟ نہیں سے یہاں مراد ہے کہ جیسے کوئی بات پہلے سے چل رہی ہو، اور یہ کہ جس کی تردید میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ کہا جائے کہ نہیں کہنے کا مطلب یہ کہ جو کچھ تم سمجھ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی میں قسم کھاتا ہوں. یعنی تمہاری بات غلط ہے، میں اپنی بات کے لیے قسم کھا رہا ہوں. کس کی؟ قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کیا ہے؟ انسان کا وہ نفس ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، جو اس کو کسی غلط کام سے روکنے کے لیے ملامت کرتا ہے، اسی لیے لوامہ ہے. ایحسب الانسان الن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو پوری طرح قادر ہیں اس پر بھی کہ ہم اس کے ایک ایک پور کو درست کر دیں. بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور میں آگے بھی وہ یہی جاری رکھے. یعنی اس کے آخرت کے انکار کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بظاہر تو وہ یہ کہتا ہے کہ آخرت کو آئے گی نہیں، یعنی جیسے جانتے بوجھتے بھی انکار کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو دنیا کے جو اپنے مزے ہیں، جو عیش و عشرت ہیں، اور جو غلط کام ہیں، وہ چھوڑ کر اس کو راہ راست پہ نہ آنا پڑے. تو قیامت جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی آئے گی. وہ پوچھتا ہے کب آئے گی، کب آئے گا قیامت کا دن. یعنی یہ بھی ایک طنز تھا، مذاق تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، بس جب آنکھیں چندیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے، یعنی تب آپس میں ٹکرا کے ایک دوسرے میں گھس جائیں گے. سارا جو ہے یہ نظام جو ہے کشش ثقل کے تحت جو چل رہا ہے نا، جب وہ ختم ہو جائے، کر دی جائے گی، گریوٹی جسے ہم کہتے ہیں، تو سب ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے. اس دن انسان کہے گا کہاں ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ. کلا لا وزر، کہا جائے گا ہرگز نہیں، کوئی جا پناہ نہیں ہے. الا ربک یومئذ المستقر، اس روز تمہارے رب ہی کے حضور میں جا کر کھڑے ہونا ہے. جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہوگا. بلکہ انسان تو اپنے نفس کے احوال پر خود ہی خوب بصیرت رکھتا ہے. یعنی قیامت کے دن تو کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ہر انسان کو خود ہی معلوم ہوگا کہ وہ کتنے پانی میں ہے، دنیا سے کیا کچھ لے کر آیا، اور اب اس کو کیسا سلوک ہے کہ کب وہ حقدار ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اور چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے.
آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں۔ آپ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس سلسلے میں فکر مند نہ ہوں۔ آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ جیسی حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، آپ اس نئے کلام کو فوری طور پر یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ فکر نہ کریں، آپ کوئی آیت یا کوئی لفظ بھول نہیں سکتے۔ اس پورے کلام کی حفاظت اور ترتیب ہماری ذمہ ہے۔ پھر جب ہم اسے پڑھوا دیں تو آپ اس کی قرأت کی پیروی کیجیے، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو واضح کر دینا بھی۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے اس روز اترے ہوئے ہوں گے، ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، جبکہ جان آ کر پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں اور کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ یہ اس کیفیت کا نقشہ ہے کہ جب بڑے بڑے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اور معذرت کر لیتے ہیں اور عزیز و قارب سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اب آپ دعا کریں بس، تو اس وقت بڑے سے بڑا جو عقل مند شخص بھی ہے، جس کو سب نظر بھی آ رہا ہو، تو اپنے پیاروں کے لیے وہ بھی چاہتا ہے کہ کسی جھاڑ پھونک والے کو بلا لیں، کسی تعویذ گنڈے والے سے پوچھ لیں، شاید کوئی ایسی ترکیب، کوئی ایسا ٹوٹکا ہو کہ اس کا یہ پیارا موت کے منہ میں جانے سے بچ جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ اس شخص کو لیکن یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کو اپنے اہل و عیال سے بچھڑنے اور بڑے ارمانوں سے بنائے ہوئے گھر اور مال و اسبات کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ یہ جان کنی کا وقت ہے، عین اس وقت کا ذکر ہے کہ انسان کے نچلے حصے سے جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اِلیٰ رَبِّکَ یومئذ الْمَسَاقُ، اس دن تو تیرے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، پر بس اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ اس نے جھٹلا دیا اور پیٹھ موڑی۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا۔ یہ سرداران قریش میں سے کسی کی بھی ہو سکتی ہے، سب کا یہی رویہ تھا۔ اولیٰ لَکَ فَأَولیٰ ثُمَّ اولیٰ لَکَ فَأَولیٰ، افسوس ہے تجھ پر افسوس، پھر افسوس ہے تجھ پر افسوس۔ أَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَکَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا تھا کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ حقیر پانی کی ایک بوند نہیں تھا جو ماں کے رحم میں ٹپکائی جاتی ہے؟ ثم کان علقہ، پھر وہ ایک علقہ بنا، یعنی پانی کی اس بوند نے ایک جونک جیسی شکل اختیار کی جو رحم مادر کی دیوار سے چمٹ گئی۔ پھر اللہ نے اس کو بنایا، فخلق فسویٰ، پھر اللہ نے اس کو بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثیٰ، پھر اسی سے اس نے دو زوج بنائے، نر اور مادہ، یعنی کسی کو اس نے مرد بنا دیا اور کسی کو عورت۔ تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ تو یہ یہاں پر جو ہے یہ ختم ہو گئی سورت، سورہ دہر شروع ہو گئی۔ دہر اور قیامہ جو ہیں یہ بھی جوڑے کی صورت ہے۔ یہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ تفصیل میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ جوڑے کی صورت میں ہونے کا کیا مطلب ہے اور اس کی پھر کیا موضوع میں کیا کیا مماثلت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر اس زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ دہر سے مراد وہ زمانہ ہے جس کی نہ ابتدا انسان کو معلوم ہے نہ انتہا، جبکہ ہین سے مراد وہ وقت ہے جو اس لامتناہی زمانے میں کبھی پیش آیا۔ تو دہر کا اصل وقت وہ وقت کا وہ سمندر ہے جس سے یہ جو سارے واقعات اور کائنات میں جو کچھ بھی حادثات ہوئے وہ جو ہیں ایک مخصوص وقت، اس میں سے ٹکڑے ٹکڑے، یعنی آپ سمجھیے ہے جیسے دہر جو ہے ایک سمندر ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹی جو نہریں یا ندیاں یا نالے ہیں جو کہ یہ واقعات یہ ٹائم کہ جیسے اس عرصے میں یہ ہوا، اس عرصے میں یہ ہوا، ایسا، لیکن وہ کب سے چلا آ رہا ہے اور کب تک رہے گا یہ نہیں پتہ ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے، یعنی مرد اور عورت دونوں کے نطفے سے۔ ہم اس کو لٹتے پلٹتے رہے،
یعنی ماں کے پیٹ میں کس طرح سے اس کو الٹتا پلٹتا اللہ رہتا ہے اور پھر اس کے اعضاء درست کرتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کو ایک انسانی شکل ملتی ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا، دیکھنے والا، ہم نے اس کو راہ بھی سجا دی، یعنی ہدایت کی کا وہ شعور اور وہ رہنمائی جو ہے وہ فطرتی طور پہ ہر بچے میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کر رہے، چاہے ناشکرا ہوگا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، یقیناً کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور توق اور دہکتی ہوئی آگ، اور یقیناً نیک بندے جو ہیں، نیک بندوں کے لیے، ابرار جو ہے وہ نیک بندوں کو کہتے ہیں، ایسی شراب کے جام نوش کریں گے جن میں کافور ملے ہوئے ہوں گے۔ تو اس کافور کے چشمے کی مزید وضاحت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال کر لے جائیں گے، یعنی اگر وہ چاہیں گے تو اس چشمے میں سے اپنی مرضی سے نہریں نکال کر اپنے اپنے علاقے کی طرف لے جائیں گے۔ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیل جائے گا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ علی حبہ کا مفہوم دوسرا یہ بھی ہے کہ مال کی محبت تو دل میں ہوتی ہے اور ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ اپنے مال کو سنبھال کے رکھیں، لیکن اپنے ان جذبات کو وہ پیچھے ڈال کے اللہ کی رضا کے لیے مستحقین کو کھانا کھلانے میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم آپ سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریر، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے جس کی اداسی بڑی ہولناک ہوگی۔ تو اللہ انہیں بچا لے گا اس دن کے شر سے، یعنی ان کی اس کوشش کو قبول کر لے گا اللہ پاک، اور بخش دے گا انہیں تر و تازگی اور مسرت، چہروں کی تازگی، دلوں کا سرور، اور بدلے میں دے گا انہیں ان کے صبر کی وجہ سے جنت اور ریشم کا لباس۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے وہ اس میں دھوپ کی عدت اور نہ سخت سردی، کیونکہ سخت سردی بھی جو ہے نا وہ بھی ایک جو ہے وہ ایک سزا کے طور پہ انسان کو لگتی ہے نا، یعنی ایک خوشگوار موسم ہوگا جس میں نہ تو دھوپ کی تپش ہوگی اور نہ ہی ٹھٹرانے والی سردی ہوگی، اور جنت کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے پھلوں کے خوشے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، لٹک رہے ہوں گے، اور گردش میں ہوں گے ان پر کون؟ جو وہاں کے خدام ہوں گے، وہ چاندی کے برتنوں اور شیشے کے پیالوں کے ساتھ۔ قواریر من فضہ، ایسا شیشہ جو چاندی کا ہوگا، یعنی اتنے بنے چاندی کے ایسے وہ ہوں گے کہ جو دیکھنے میں شیشے جیسے لگ رہے ہوں گے۔ کیا اللہ کی قدرت ہوگی! ان کو بھرا ہوگا بھرپور اندازے کے مطابق، یعنی جو وہ جام پیش کر رہے ہوں گے ہر شخص کی خواہش اور اس کی پیاس کے مطابق ہوں گے، کہ یعنی پیاس تو ہوگی نہیں لیکن اس کی خواہش کے مطابق، یعنی اگر کسی کو آدھا گلاس کی خواہش ہے تو اس میں آدھا ہی گلاس ہوگا، اس کی خواہش کے مطابق ہی چیز اس کو آٹومیٹکلی اتنی ہی مل رہی ہوگی۔ اور ان کو پلایا جائے گا اس میں ایسا جام کہ جس میں ملی ہوگی سونٹ کی، یعنی ملاوٹ ہوگی سونٹ کی، زنجبیل کی۔ یہ ایک چشمہ ہے اس جنت میں جس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ اسی عمر اور شکل میں رہیں گے، اور جب تم انہیں دیکھو گے تو محسوس کرو گے جیسے وہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، یعنی وہ انتہائی خوبصورت ہوں گے وہ نوعمر جو لڑکے ہوں گے، اور تم جہاں بھی دیکھو گے وہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی دیکھو گے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے اوپر لباس ہوں گے باریک سب ریشم کے اور موٹے ریشم کے۔ وحلوا اساور من فضہ، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے، اور پلائے گا ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ مشروب شراب، اور کہا جائے گا کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور کہ یہ تم لوگوں کے لیے بدلہ ہے اور تمہاری جد و جہد جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔
اے نبی ہم نے ہی نازل کیا ہے پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے، تو آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور آپ ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے صبح و شام، اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کیجئے، وَسَبِّحُوهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجئے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور یقیناً یہ لوگ فوری طور پہ ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور ایک بھاری دن جو ان کے پیچھے آنے والا ہے اس کا تو دھیان چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی اس سخت دن کا تو ان کو احساس ہی نہیں ہے، اس کو یاد ہی نہیں رکھتے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ہی ان کو تخلیق فرمایا اور ان کے جوڑ اور بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے ان جیسے بدل کر اور لے آئیں گے۔ ان ہذہ تذکرہ، یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا۔ اور ظالموں کے لیے، جو ظالم ہیں ان کے لیے تو اس نے بہت دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ سورہ المرسلات، والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ۔ فالعاصفات عصفا، پھر تیز و تند جھکڑ کی صورتوں میں چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر تقسیم کرتی ہیں جدا جدا۔ فالملقیات ذکرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کا القاء کرتے ہیں، عذراً اور نذرا، عذر کے طور پر یا خبردار کرنے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، بس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے۔ اب دیکھیں قیامت کی منظر کشی ہے، اور کتنی سخت یہ آیات ہیں جن میں اللہ کے آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے کیسی دردناک انجام کی جو اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے، اور قیامت کا کیا نقشہ ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، جب پہاڑ ریت بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُولُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کے کھڑے ہونے کا وقت آ جائے گا۔ یہ معاملہ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تم لوگ کیا سمجھ لو فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ایک منٹ ایمن ذرا بند کرنا۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ آپ دیکھیے اب اس صورت میں آپ دیکھیے گا کتنے تواتر سے یہ بات آئی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کو جھٹلانے والا، اللہ کی کتاب کو جھٹلانے والا، اور ویسے بھی جھوٹ بولنے والا، اس کے لیے کتنی ہلاکت کی اللہ کی طرف سے کتنی بار بات آ رہی ہے۔ تو جھوٹ بولنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنے تواتر سے یہ بات یہاں پر آئے گی۔ اور ویل کے معنی جو ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تباہی اور بربادی کے بھی ہیں، اور یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس کی سختیوں سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ثم نتبعہم الآخرین، تو پھر ہم ان کے پیچھے لگاتے رہے بعد میں آنے والوں کو، یعنی ہم مختلف نوع انسانی میں سے نسلوں کو ایک کے بعد ایک دنیا میں جو آتی تھیں ان کے اٹھایا، اور پھر ان میں پیغمبر بھیجے۔ پھر ایک کی تباہی کے بعد دوسری قوم آئی، اور اس میں بھی ان کو بھی خبردار کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے، اور پھر ان کے برباد ہونے کے بعد دوسری آئی۔ اسی طرح ہم کرتے رہے مجرموں کے ساتھ۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ 10 مرتبہ یہ آیت آئی ہے، دیکھیے گا۔
علم نخلقکم من ماء مہین، کہ ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ یعنی انسان کو اللہ پاک اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے، تم ہو کیا، کس چیز پہ گھمنڈ ہے اور کس چیز کے لیے جھوٹ بولتے ہو۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو یعنی اس کے نطفے کو جو ہے نا رکھ دیا ایک محفوظ مقام میں۔ وہ محفوظ مقام کہاں ہے؟ رحم مادر، ایک طے شدہ مدت کے لیے۔ تو ہم نے اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی اچھے ہیں اندازہ مقرر کرنے والے، بے شک اللہ سے بڑھ کر کون ہے بہتر اندازہ مقرر کرنے والا۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی تخلیق زمین کی نہیں اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ اس پہ جو موجود ہر زندہ انسان کی لیے بھی تمام ضروریات جو ہیں وہ ہیں، اور جو وہ اپنی اس سے پوری کرتا ہے، اور اسی طرح مردہ جسم جو ہیں ان کو بھی وہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نشانی اور کتنی بڑی تخلیق ہے یہ زمین، جس میں اس نے ایسی گنجائش رکھی ہے کہ قیامت تک تمام زندہ اور مردہ کے لیے وہ کفایت کرے گی۔ اور ہم نے اس کے اندر بنا دیے خوبصورت جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، اور ہم نے تمہیں پلایا اس میں تسکین بخش پانی، چشموں دریاؤں کی مختلف طرح سے اللہ پاک نے پانی جو ہے وہ پلایا۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی جہنم کی آگ۔ اب وہاں پہ یہ حکم دیا جائے گا ان سب کو جو جھٹلایا کرتے تھے کہ اب چلو، اب اس آگ کی طرف چلو، چلو اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف، یعنی میدان حشر کی چلچلاتی دھوپ اور شدید گرمی میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جب وہ جہنم کو دیکھیں گے وہ لوگ، تو دور سے انہیں وہ 3 اطراف میں پھیلے ہوئے سائے والی کسی جگہ کی طرح نظر آئے گی۔ تو انہیں یہ کہا جائے گا کہ اگر تمہیں وہ سایہ نظر آتا ہے تو چلو اس سائے کی طرف، لیکن وہ سایہ ہوگا ہی نہیں۔ جب وہ وہاں قریب پہنچیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ نہ تو وہ سایہ دار ہے اور نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا ہے۔ وہ آگ اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہوگی جیسے کہ وہ محل ہوں، کل قصر انہا ترمی بشرر، کل قصر محلوں کی طرح بڑے بڑے، کانہو جمالتون صفر، یا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا الیوم لا ینطقون، یہ ہے وہ دن جس میں یہ بول نہیں سکیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر تراشیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ اور ہم نے جمع کر لیا تمہیں بھی اور پہلے لوگوں کو بھی، اور اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف وہ چال چل کے دکھاؤ۔ کوئی اگر تم سمجھتے تھے کہ کوئی چال چل کے بچ جاؤ گے تو چلو آج۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظل و عیون، کتنی پیاری بات۔ اب ان کا پیارا نقشہ بھی ہے جو متقی ہیں۔ اس دن متقین جو ہیں وہ یقیناً سائے اور چشموں کے ماحول میں ہوں گے، اور ایسے پھلوں کے میں ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے، یعنی ایسے پھل دیے جائیں گے جنہیں کھانا انہیں بہت پسند ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کھاؤ اور پیو مزے سے، جو دل چاہے جہاں سے دل چاہے، ان تمام کاموں کے انعام کے طور پہ، ان تمام اعمال کے انعام کے طور پہ جو تم کرتے رہے تھے۔ ان کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے محسن بندوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی پھر کفار اور مشرکین کی طرف اللہ کا روئے سخن ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے کفار مشرک تم کھا پی لو تھوڑی دیر کے لیے، یقیناً تم لوگ مجرم ہو، یعنی دنیا کی زندگی میں تھوڑا بہت عیش جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، آخر قیامت کے دن تو تمہیں مجرموں کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، جس دن ہلاکت اور بربادی ہوگی تمہاری جیسے تمام جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ اپنے رب کے سامنے جھکو تو یہ جھکتے نہیں ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، تو اب اس قرآن کے بعد یہ اور کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن جیسا کلام سن کر بھی جس انسان کی آنکھیں نہیں کھلیں تو پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں بھلا کب کھلیں گی؟ صدق اللہ العظیم۔